अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको टाइफाइड फ़ीवर, तपे मुहर्रका या मियादी बुखार जिसको कहते हैं, उसके असबाब, उसकी अलामात और उस बुखार की कैफ़ियत के कैसे कैसे वो बढ़ता है और कम होता है, और उसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन और इलाज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि टाइफाइड बुखार जो है ये ख़ास किस्म के जरासीम से होता है, और ये वायरल फ़ीवर है। ये एक आदमी से दूसरे को लगता है, मुतद्दी है, और ये इसका ज़्यादातर जो सबब है वो कीड़े मकोड़े या हशरातुल अर्ज़, यानी जिस तरह मक्खियाँ मच्छर वगैरह इसके ज़्यादा सबब बनती हैं टाइफाइड फ़ीवर को फैलाने में। और ये आदमी के पेशाब और पखाना में इसके जरासीम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये टाइफाइड के जरासीम पेशाब और पखाना में बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, और यहीं से ये फैलते हैं, और यही इसका एक ज़्यादा बड़ा सबब है टाइफाइड या मुतअद्दी बुखार, या जिसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं, इसके फैलने का। और ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, किसी इलाके को बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लेता है अगर इसका फ़ौरी इलाज ना किया जाए और फ़ौरी इसको ना रोका जाए। और ऐसे शख्स को जिसको ये बुखार हुआ है उसकी फ़ौरी तशख़ीस कराकर और फ़ौरी उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, और उसके जो है फैलने के जो असबाब हैं उनको फ़ौरी ना उसके लिए सद्देबाब किया जाए या उसको ना रोका जाए, तो ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और पूरी की पूरी बस्ती को, पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लेता है। और इसे आम तौर पर हम आंतड़ियों का बुखार भी कहते हैं। आंतड़ियों के बुखार से इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर इसका इफ़ेक्ट है और ज़्यादातर असर जो है वो आंतड़ियों पर होता है। और इसकी एक जो मेन आपको मैं बता दूं, जो इसकी मेन निशानी है जिस वजह से हम इसे पहचान सकते हैं, मेन अलामत है जो जिस्म पे नमूदार होते हैं, बारीक बारीक यानी खसखस के दाने की मानंद एक दाने सीने के ऊपर और कमर के ऊपर नमूदार हो जाते हैं। ज़्यादातर ये सीने और कमर पर नमूदार होते हैं, और पेट पे भी ये दाने नज़र आते हैं। इसी तरह जिस शख्स को ये बुखार हुआ होता है या जिसको मरीज़ को वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, और आंतड़ियों में सोजिश होने की वजह से उसके पेट में भी दर्द होता है। जब आप पेट पे हल्का सा वज़न डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस करता है। इसी तरह उसको जो पखाने आते हैं, मोशन आते हैं, वो बहुत बदबूदार होते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें स्मेल होती है, और ये इसकी मेन अलामात है। और इस बीमारी के जो असबाब हैं वो ये है कि ये मैंने जिस तरह कि आपको पहले बताया कि ये मरीज़ के पेशाब और पखाने के ज़रिए फैलता है और मच्छर और मक्खियों के ज़रिए, और इसका जो है बुखार फैलाने का ज़्यादा बड़ा सबब जो है मक्खियाँ और मच्छर बनते हैं। और इस तरह से ये अगर मरीज़ को हम फ़ौरी तौर पे उसकी तशख़ीस ना कराएं और उसके इलामात देख कर उसका इलाज शुरू ना करें, और उसके जो पखाना और पेशाब है और उसके थूक पे जो मक्खियाँ बैठती हैं वो फिर इस बीमारी को फैलाने का सबब बनती है, उसको ना कवर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ये बीमारी ज़्यादातर मौसम ख़िज़ां के मौसम में देखने में आती है। बच्चों में और नौजवानों को, बच्चों और नौजवान जो हैं वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। 40 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो आम तौर पर देखने में आए कि वो कम इस बीमारी का शिकार होते हैं। अलामात जो इसकी मर्ज़ की हैं उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। नंबर 1 ये है कि वो अलामात जो बुखार होने से पहले यानी कि रूनमा होने से पहले मरीज़ में पाई जाती हैं, जिसे ज़माना खसानत
یعنی بیماری کے جسم میں پوشیدہ رہنے کے زمانہ میں پیدا ہوتی ہیں وہ علامات ہیں پہلے حصے میں، اور دوسرے حصے میں وہ علامات ہیں جو بیماری کے بعد یعنی بخار ہونے کے بعد منظر عام پہ آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بخار کا جو اس بخار کے جراثیم ہیں وہ یکا حملہ کر دیتے ہیں اور ابتدا میں ہی بخار اپنا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ جو بخار کا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور زمانہ خسانت یعنی جس زمانے میں جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں اور بخار والی کیفیات نمودار نہیں ہوئی ہوتی اس میں جو علامات پیدا نہیں ہوتی، لیکن سوائے اس علامت کے کہ عموماً مریض کے جسم میں پوشیدہ رہنے کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ زمانہ خسانت مرض تقریباً 10 دن یا 15 دن یا 21 دن تک ہوتا ہے۔ اس اثناء میں مریض سست اور کاہل رہتا ہے، کسی کام کو کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا اور کبھی کبھی بہت سخت سردی محسوس کرتا ہے، اور آگ کے قریب بیٹھنا یا ہیٹر کے قریب بیٹھنا وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کمر میں ہلکا درد ہوتا ہے اور ٹانگیں اس کی چلتے ہوئے ڈگمگاتی ہیں اور بھوک اس کو کم لگتی ہے۔ جی متلاتا رہتا ہے مریض کا، مریض جو ہے وہ آپ کو سست سا اور بالکل لاغر سی طبیعت اس کی ہو جاتی ہے۔ زبان دیکھنے پہ زبان کے اوپر سفید تہ سی جمی ہوئی نظر آتی ہے اور زبان سفید ہو جاتی ہے۔ سانس میں سے بہت شدید بدبو آتی ہے اور اکثر گلے میں درد رہتا ہے اور بار بار مریض جو ہے پخانہ یا پتلے دست کرتا ہے اور اس کے پخانے میں سے بہت شدید بدبو آتی ہے۔ یہ علامات آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں اور مریض کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ اب بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور پھر یہ علامات اپنے پورے زور و شور سے مریض پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بخار جو اس کو مریض کو ہوتا ہے تو اس میں کیا کیفیات ہوتی ہیں بخار کی، اور وہ کس طرح سے بتدریج بڑھتا ہے اور اسی طرح سے وہ کیسے کام ہوتا ہے۔ اس یعنی ٹائیفائڈ بخار یک تیز نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ مثلاً صبح کو بخار کی جو کیفیات ہیں اور جو حرارت ہے وہ شام کو اس کی نسبت 1 یا 1.5 درجہ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، لیکن پھر صبح کو یہ نسبت شام کے حرارت سے کم ہو جاتی ہے، لیکن گزشتہ یعنی جو پچھلا دن گزر چکا ہوتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری شام کو جو پچھلی شام کی نسبت بخار ہوا ہوتا ہے جس درجے کا، وہ اب درجہ مزید بڑھ جاتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی ترتیب سے یہ بخار جو ہے بتدریج بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ چوتھے یا 5ویں دن میں یہ 102 103 104 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بہت سارے ڈاکٹر اس کے بارے میں جو ہومیو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس کی مکمل تشخیص کی ہے اور اس کے بارے میں اپنے تجربات بیان کیے، ان میں ڈاکٹر روڈک صاحب بھی ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تپِ محرکہ یعنی ٹائیفائڈ بخار جو ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ بتدریج بڑھتا ہے۔ اگر چوتھے یا 5ویں روز 103 یا 104 درجہ تک نہ پہنچ جائے تو اس کو ٹائیفائڈ بخار نہ سمجھا جائے، اور اسی طرح سے اگر بخار ابتدا میں 1-2 روز کے اندر 103 یا 104 تک پہنچ جائے تو بھی اسے ٹائیفائڈ بخار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کوئی اور بخار سمجھنا چاہیے۔ اگر دوسرے ہفتہ میں بخار کی یہ حالت ہو جائے کہ صبح کو بہت کم اور شام کو بہت تیز، تو اس کو صحت یابی کا نشان سمجھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اب بخار زیادہ طول نہیں پکڑے گا، اور اگر بخار کسی وقت بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر فوراً کم ہو جاتا ہے، خواہ وہ دن کے کسی حصے میں ہو، تو یہ اس کو اچھی علامت سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے برخلاف دوسرے ہفتہ میں حرارت تیز رہے یعنی بخار تیز رہے
اور کم نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ بیماری کا حملہ سخت ہے اور اس کا دورانیہ لمبا ہے۔ ٹائیفائڈ کا بخار جس طرح بڑھتا ہے عام طور پر اسی طرح آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے ہفتے کے بعد جب یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ پہلے ہفتے میں بتدریج تیز ہوتا گیا، اسی طرح گھٹتا گیا حتیٰ کہ بالکل اتر جاتا ہے۔ بخار کا یکایک کم ہونا یا گم ہو جانا یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ اگر مریض کو بہت زیادہ موشن لگے ہوئے ہیں، اس میں اگر بخار فوری طور پر اتر جاتا ہے یا کچھ وقت کے لیے بخار نہیں ہوتا تو یہ بخار اترنے کی علامات میں سے نہیں ہے یا بیماری کے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ دستوں کے اور اسہال کی وجہ سے یہ جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب میں میڈیسن کی طرف آتا ہوں، میں میڈیسن بتاتا ہوں۔ عام طور پر جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مختصراً اس کے میڈیسن ہومیوپیتھک میں ہم کیا دیتے ہیں۔ شروع میں جب بخار ہوتا ہے تو سب سے پہلے مپٹیشیا دیا جاتا ہے، اس کو آپ 30 پوٹینسی میں دیتے ہیں۔ سخت نکاہت میں آرسینک میورٹک ایسڈ وغیرہ یہ میڈیسن دے دیتے ہیں، اور جب اسہال لگتے ہیں، موشن لگتے ہیں تو اس میں ہم آرسینک، وارٹرم، ایلبم، بے تحاشا اگر موشن آ رہے ہیں تو پھر ایپیکاک بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آنتڑیوں میں سے اگر کھانے کے راستے خون آنا شروع ہو گیا ہے مریض کو، کیونکہ اس بیماری کا حملہ آنتڑیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور وہی زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں اور وہاں سے خون آنا شروع ہو جائے تو پھر ٹیریبنتھینا دیتے ہیں، نائٹرک ایسڈ دیتے ہیں، ایپیکاک دیتے ہیں، ہیمامیلس اور سکیل یہ میڈیسن ہم دیتے ہیں اس میں عام طور پہ۔ تو جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور مرض ٹھیک ہونے کے بعد بہت زیادہ کمزوری کی حالت محسوس ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے، تو ایسے میں فاسفورک ایسڈ دیتے ہیں، ایگنیشیا دیتے ہیں، فیروفاس دیتے ہیں، سلفر، چائنا اور نکس وومیکا اس کی بیماری کی علامات کے مطابق اور اس کی جسمانی کیفیات کے مطابق بنا کر میڈیسن یہ دی جاتی ہیں۔ عام طور پر جو ہومیوپیتھک میں سادہ سا نسخہ ہے جو میڈیسن دینے کا، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ٹائیفائڈ بخار میں آپ فوری طور پر پائروجینم 200 پوٹینسی میں اور ٹائیفائڈینم 200 پوٹینسی میں دونوں کو آپس میں ملا کے 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام میں، یا 5 قطرے صبح، 5 دوپہر اور 5 شام میں دیں گے۔ آپ مریض کی کیفیت، مریض کی عمر اور مریض کے جسمانی جو ہے خد و خال، اس کے صحت مند ہونا، کمزور ہونا، یا پھر مریض کی جو سمٹم آپ دیکھ رہے ہیں، اسے اسہال لگ گئے ہیں یا موشنز میں خانوں میں خون آ رہا ہے یا بخار بہت زیادہ تیز ہے، اسی حساب سے آپ میڈیسن کی جو ڈوز ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ یہ کیفیات مریض میں دیکھیں اس کا فوراً ٹائیفائڈ کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ پہلے یہ ٹیسٹ جو ہے 1 ہفتے بعد ہوتا تھا، بخار مسلسل ہوتا رہتا تھا مریض کو، پھر 1 ہفتے بعد جا کر ٹائیفائڈ کے جراثیم لیبارٹری کی رپورٹ میں آتے تھے۔ مگر اب سائنس کیونکہ بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور اب آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی کو ٹائیفائڈ کا بخار ہوا ہے تو پہلے دن ہی ٹیسٹ کرواتا ہے تو رپورٹ میں پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ اسی حساب سے میڈیکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مریض کے جو سمٹم آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ جو بھی میڈیسن بنتی ہے وہ اس کو تجویز کر سکتے ہیں۔ اور مریض کے خاص طور پر پخانہ اور پیشاب کو فوری طور پر ایسی جگہ پہ وہ کیا جائے کہ جس پہ مکھیاں اور مچھر وغیرہ نہ بیٹھیں، اور مریض جہاں پہ تھوکتا ہے اس جگہ کو بھی کور کیا جائے تاکہ اس پہ بھی مچھر اور مکھیاں نہ بیٹھیں اور وہ اس بیماری کو پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اور مریض کو خوشگوار اور کھلی آب و ہوا والے اور جہاں پر وینٹیلیشن کا صحیح انتظام ہو اور روشنی کا صحیح انتظام ہو اس کمرے میں، اس جگہ پہ مریض کو رکھا جائے اور اس کی غذا کا
ख्याल रखा जाए, उसे हल्की और नरम ग़िज़ा दी जाए और उसको वक्त पे दवाई दी जाए। इंशाअल्लाह 3-4 दिनों में मरीज़ रूबा सेहत होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों को, भाइयों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।